अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने जा रही है क्योंकि आज की किस्त के अंदर अमीर सादितीन कोपेक अपनी मौत के करीब जाएगा, लिहाजा आज की किस्त को पूरा ज़रूर देखना है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ एक गार के अंदर बैठा हुआ था, जिधर अर्तुगरुल इंतहाई ज़्यादा गुस्से में था और उसकी मरहम पट्टी की जाती है और उसके ज़ख्मों को दागा जाता है। इधर अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है, हम कोपेक को दाना डालकर ललचाएंगे तुर्गुत, और वो वहीं ख़त्म हो जाएगा जहां हम चाहेंगे। तुर्गुत आगे से मुस्कुराता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, फिर हमारा शिकार शुरू होगा। अमीर आलम तोगान कहते हैं, अल्लाह आपकी मदद करे अर्तुगरुल बे। आगे से अर्तुगरुल बे कहते हैं, अल्लाह हम सब की मदद करेगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सादितीन दानिस्ता तौर पर हमारा शिकार बनने वाला है, फिर हम उसे भेड़ियों की तरह घेर लेंगे और इसके अलावा एक बार फिर जब वो हमारे जाल के अंदर फंस जाएगा तो हम उसे अपने पंजों से मार देंगे और अपने हथियारों के साथ उसका खात्मा कर देंगे। सब सिपाही पुरजोश नजर आ रहे थे। अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों से कहते हैं, मगर फिलहाल अब मजीद बातें नहीं तोगान साहब। इसके बाद बमसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि सुल्तान, हमारी सारी खबरें गवर्नर क्रीतोस को पता हैं और उसे यह भी पता है कि आप कोपेक से भागकर इधर आए हैं। आगे से गयासुद्दीन कहता है, कैसे? आगे से बमसी का जवाब था कि गवर्नर क्रीतोस के ग्रोह में एक खातून है जो कोपेक के लिए काम करती है, मारिया। कोपेक के आदमियों ने मारिया को ये पैगाम भेजा है कि आप यहाँ हैं और मारिया ने ये गवर्नर तक पहुँचा दिया है। इसी गुफ्तगू के दौरान अर्तुग बे की आवाज़ आती है, क्या इजाज़त है मेरे सुल्तान? सुल्तान गयासुद्दीन कहते हैं, हाँ आ जाएं अर्तुग बे। अर्तुग बे अंदर आते हैं और आकर खबर देते हैं कि ओगोस सरदारान आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं, वो आ गए हैं। आगे से सुल्तान गयासुद्दीन कहते हैं, अच्छा उन्हें अंदर आने दिया जाए। फिर अर्तुग बे कहते हैं, आ जाएं सरदारान। सब सरदारान बारी बारी आते हैं और सुल्तान गयासुद्दीन के कपड़ों का चोगा चूमते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। गयासुद्दीन सब सरदारान से कहता है, खुशामदीद सरदारान, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपको अपने हुजूर देखकर मुझे बेतहाशा खुशी हुई। सरदारान कहते हैं, सुल्तान मुअज़्ज़म, जैसे ही हमें पता चला कि आप यहाँ हैं तो हम फौरन रवाना हो गए। ये सुनकर कि गद्दारों ने आपकी जान लेने की कोशिश की, हम सबको शदीद गुस्सा आ गया। एक सरदार कहता है, हमारे सिपाही काई कबीले की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। गवर्नर एक तरफ अगर शहंशाह भी फौज लेकर आ जाए तो हम आपको उसके हवाले बिल्कुल भी नहीं करेंगे सुल्तान मुअज़्ज़म। गयासुद्दीन खुश हो जाता है, वो मुस्कुराता है। सब सरदारान इधर अपने नजरिए पेश करते हैं। गयासुद्दीन कहता है, आप एक बार फिर अपनी नाम और साख की तवक्का पर पूरे उतरे। जब तक मेरे पास आप जैसे बहादुर और वफादार सरदारान हैं तो हमारी रियासत को कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से। सब सरदारान कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से सुल्तान मुअज़्ज़म। फिर गयासुद्दीन कहता है, आप लोग तशरीफ रखें, आरामदेह हो जाएं। सब सरदारान नीचे बैठ जाते हैं। गयासुद्दीन इधर इनसे गुफ्तगू करने लग जाता है। इसके बाद गोनल बे को दिखाया जाता है जो कि अर्तुगरुल बे को तलाश करते करते उस गार के अंदर आ जाते हैं जिधर अमीर आलिम तोगान ने अर्तुगरुल बे को पनाह दी थी और जिधर अर्तुगरुल बे के ज़ख्म को दागा गया था और उन्होंने कपड़े चेंज किए थे। इधर गोनल बे को अर्तुगरुल बे के कपड़े नजर आते हैं और वो कहता है कि वो दूर चले गए हैं। इधर एक कमांडर वो कपड़ा उठाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, वो कहाँ भाग गए हैं? इधर गोनल कहता है, वो भागे नहीं हैं कमांडर गोनल की तरफ देखता है। गोनल्ब कहता है, वो अभी तक अमीर सादितीन को कत्ल करने वाले हैं और इसकी कोशिश में वो यहाँ से चले गए हैं। अगर उन्होंने अपने घोड़ों को यहाँ छोड़ा है तो इसका मतलब है कि वो हमें गुमराह करना चाहते हैं। इसके अलावा वो अभी भी अमीर सादितीन कोपेक के पीछे हैं। एक कमांडर कहता है, ये पागलपन है, इतने सारे सिपाहियों के आगे ये 3 आदमी क्या कर सकते हैं गोनल्ब बे? गोनल्ब कहता है, अर्तुगरुल चाहता है कि अमीर सादितीन के साथ सिपाही कम हो जाए और हर जगह सिपाहियों को बखेर कर उसने ये पूरा भी कर लिया है और सिपाही कम भी हो गए हैं। कमांडर कहता है, वो कैसे जानेंगे कि अमीर अली कदर कहाँ हैं हुजूर? आगे से गोनल्ब कहता है, अर्तुगरुल और उसके आदमी अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं, उनके साथ शायद कोई और भी है जिसने ताउन किया है, वो ताउन करने वालों ने बताएगा। अगर ऐसा है तो अमीर सादितीन को तलाश करना उनके लिए आसान होगा, हम अभी रवाना हो जाते हैं। फिर गोनल्ब कहता है, अब
میں دریا کے راستے سے تمہارے ساتھ آگے جاؤں گا اور راستہ بناؤں گا، مگر اس کے علاوہ تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ اور ادھر گونل بے کو ایک خیال آتا ہے، جب ارطغرل بے نے کہا تھا کہ یا تو آپ میری باتوں پر یقین رکھیں گے یا پھر شہزادہ سعد الدین کی باتوں پر۔ گونل بے نے جب یہ سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں ارطغرل بے؟ کیسا شہزادہ؟ کون سا شہزادہ؟ ارطغرل بے نے ادھر کہا تھا کہ سعد الدین کتا مرحوم سلطان کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں ہے؟ یہ سلطنت لینے کی آگ میں اتنا بھیڑ ہو گیا ہے کہ یہ دعویٰ کرنے لگا ہے۔ ادھر گونل کمانڈر سے سوال کرتا ہے، کمانڈر کیا تم نے سنا ہے کہ امیر سعد الدین سلطان علاء الدین کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو شہزادہ بھی کہہ رہا ہے۔ کمانڈر اپنی نظریں نیچے جھکا لیتا ہے تو گونل بے کہتے ہیں، چلو بتاؤ کمانڈر۔ آگے سے کمانڈر اپنا منہ ہلا کر کہتا ہے، جی میں نے سنا ہے حضور۔ ادھر گونل بے کو ارطغرل بے کی سچائی کھری کھری نظر آ جاتی ہے۔ ادھر گونل بے کہتے ہیں، تمہیں یہ کس نے کہا؟ آگے سے وہ کہتا ہے، میں نے یہ خود سنا ہے، امیر سعد الدین کوپے خود یہ کہہ رہے تھے۔ ادھر گونل بہت زیادہ غصے میں غار سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد سلجوقی سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ارطغرل بے اور ان کے سپاہیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور جنگل میں ہر جگہ پر ارطغرل بے لوگوں کو تلاش کر رہے تھے۔ ادھر ارطغرل بے ان کی ہی راہ میں جھاڑیوں کے اندر چھپے ہوئے تھے اور وہ سعد الدین کوپے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کے سپاہی ان سے پوچھتے ہیں، بھائی کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تو ارطغرل بے کا جواب تھا، میں ٹھیک ہوں میرے سپاہیوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلجوقی سپاہی ارطغرل بے لوگوں کی طرف ہی بڑھنا چاہ رہے تھے مگر ارطغرل بے کو وہ تلاش نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد امیر سعد الدین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل بے کے پیچھے تھا، اور ہم آپ کو ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں سارے مناظر دکھا چکے ہیں جس سے کہ آپ کو آئیڈیا لگ ہی گیا ہوگا۔ اس کے بعد ارطغرل بے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، چلو میرے جانبازوں، ان کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر ارطغرل، ترگت اور سنگر تکن بے یہ تین ہی مرد مجاہد کی طرح وہاں جنگل کے درمیان میں آ جاتے ہیں اور سلجوقی سپاہیوں سے لڑائی کرنے کے لیے اتر آتے ہیں۔ ادھر سارے سپاہی ارطغرل بے کے سامنے آ جاتے ہیں اور ارطغرل بے بھی ان کے سامنے آ کر بہادروں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، ذرا بھی نہیں گھبراتے کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے اور ارطغرل بے ادھر اکیلے ہیں۔ ادھر سعد الدین چلا کر کہتا ہے، ارطغرل بے کہتے ہیں، ہماری ریاست کی خاطر، میرے جوانوں، ہمارے وطن کی خاطر، ہمارے مرحوم سلطان علاء الدین کی خاطر، اسلحان خاتون کی خاطر۔ ترگت کو انتہائی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ ارطغرل بے کہتے ہیں، ہمارے تمام شیر دل شہید ہو چکے ہیں، آؤ میرے جوانوں حملہ کرو، اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، حی اللہ، اور ایک دم سے حملے کے لیے ان کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ایک ایک سپاہی 5 سلجوقی سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ ارطغرل بے سب سپاہیوں کو مار کر نیچے گرانے لگتے ہیں۔ ادھر حشم الدین کراجہ کہتا ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں ارطغرل بے، اور اپنے سپاہیوں کو لے کر آ جاتا ہے۔ سعد الدین غصے میں آ کر کہتا ہے، غدارو، اور ادھر امیر عالم توغان بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں بہترین قسم کا مقابلہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہاں سے امیر سعد الدین بھاگ رہا تھا تو ارطغرل بے امیر سعد الدین کے پیچھے آ جاتے ہیں اور ذرا سے یہ ناٹک کرتے ہیں کہ وہ زخمی ہیں۔ سعد الدین خوش ہوتا ہے کہ ارطغرل بے زخمی ہیں تو وہ ارطغرل بے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ارطغرل بے کو مار دے۔ وہ ادھر ارطغرل بے سے کہتا ہے، دیکھو تمہاری ضد نے تمہیں کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر ارطغرل بے کہتے ہیں، ہماری ریاست آگے تب بڑھے گی جب تم مرو گے سعد الدین۔ آگے سے سعد الدین کہتا ہے، میں نے 2 ہی چیزوں سے پیار کیا ہے، ریاست سے اور اسلحان سے۔ ادھر ارطغرل بے امیر سعد الدین کوپے کو 2 یا 3 واروں سے نیچے گرا کر زخمی کر دیتے ہیں۔ ادھر ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو کا اختتام۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کلمہ کا اعلان کرے اور دل میں بھی تصدیق کرے کہ میں اللہ کریم کو خدا واحد مانتا ہوں، اس کے کام پر عمل کرتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا ہوں، وہ آخری نبی ہیں۔ جیسے انہوں نے زندگی کے شعبوں میں کام کی، وہ میرے لیے مشعل راہ ہیں۔ جیسے انہوں نے کلام الہی کو سمجھا، وہ میرے لیے نمونہ ہیں۔ میں اس کے خلاف دین کہیں کبھی کام نہ کروں گا۔ نماز
عربی میں سے صلاۃ کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے اقیم الصلاۃ، ترجمہ نماز کو قائم کرنا۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور اس کا قائم کرنا ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دن رات میں 5 دفعہ نماز ادا کرے، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر۔ قیامت کے روز اس کی سب سے پہلے باز پرس ہوگی۔ بیماری میں، صحت میں، سفر میں، حضرت میں نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگرچہ بیماری میں یا سفر میں کچھ سہولتیں دی گئی ہیں، لیکن جہاں تک ادا کرنے کا تعلق ہے، اس میں کسی قسم کی فرض گزاشت نہیں۔ نماز کو کائنات علیہ السلام نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اور مسلمان کی معراج ہے۔ اس سے اللہ کریم سے ایک تعلق اقرار ہوتا ہے کہ اللہ ہی معبود اور مسلمان اس کا عبد اور بندہ ہے۔ زکوٰۃ، جیسا نماز بدنی عبادت کا ایک بہترین طریقہ ہے، اس طرح زکوٰۃ مالی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، 8 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور اسلام کا تیسرا رکن قرار پائی۔ غریبوں مسکینوں کے اقتصادی حالات کو درست کرنے کی سب سے اعلیٰ تجویز ہے۔ ایک مقررہ نرخ سے مکمل نصاب پر ہر سال ادا کی جاتی ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے اس کا نظام قائم فرمایا اور غریبوں کی دیکھ بھال کے لیے نہایت کامیاب ثابت ہوا۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں نماز کے ساتھ آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ میں نماز کی طرح ایک اعلیٰ رکن ہے۔ اس کے انکار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کر دیا اور انہیں زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا۔ اس سے زکوٰۃ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ روزہ، اسے عربی میں صوم کہتے ہیں، اس کی فرضیت میں قرآن کریم سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے بھی ہر مسلمان پر جو بالغ ہو اور عاقل ہو، عورت ہو یا مرد ہو، فرض ہے۔ اس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے آدمی رک جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کام سے خدا روکے رک جانا چاہیے، اور علاوہ ازیں پیاس اور بھوک کا احساس بھی ہو جاتا ہے کہ بھوکوں اور پیاسوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ بھوک میں ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ جس نے کبھی بھوک برداشت نہ کی ہو اسے بھوکے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ غرض کئی حکمتیں ہیں جو روزہ کے فلسفے میں مخفی ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے جو محض اللہ کے لیے ہے۔ دور سے بھی اس کی نیت کو کون جانتا ہے کہ کس نے روزہ رکھا ہے، اس کا علم تو خدا ہی کو ہے۔ روزہ رکھنے سے خلوص نیت کی مشق بہت پختہ ہوتی ہے، اور اعمال کا نتیجہ بھی نیت پر منحصر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیت پر ہے۔ حج، یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ہر مالدار اور تندرست انسان پر عمر میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ اگر دوسری مرتبہ بھی یا متعدد بار بھی ادا کرنا چاہے تو اس اجازت ہے، لیکن باقی تمام حج سنت ہوں گے۔ فرض صرف ایک ہی بار ہے، اور وہ خاص حج کے دن سال میں ایک ہی دن ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں مناسک کے مطابق جو قرآن کریم اور احادیث میں مذکور ہیں، اس میں مالی، روحانی، قوی سبھی قسم کی عبادت میں شامل ہیں۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، پوری مساوات کو ثبوت دیتے ہیں، ایک ہی قسم کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ مختلف ملکوں، علاقوں، مختلف رنگوں، نسلوں اور زبانوں کا یہ اجتماع مسلمان عالم ایک بین الاقوامی اجتماع ہے۔ لوگ ذکر خدا میں سرشار ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے، غیبت، فسق فجور سے مبرہ اور پاک ہوتے ہیں۔ اس سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ زندگی میں نیکیوں کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ رشتہ دار کا مطلب ہے وہ شخص جو ماں باپ سے متعلق ہو۔ ماں سے تعلق رکھنے والی یعنی بہن بھائی، خالہ خالو اور ان کی اولاد کے ماں باپ کے والدین۔
وغیرہ، اور اس طرح وہ تمام لوگ جو باپ کے متعلق ہیں سب رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ تعلق رکھنا معاشرے کو صحیح حالت میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: رشتہ داروں کے ساتھ صرف حسن سلوک اور محبت کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کو مالی مدد کی ضرورت لاحق ہو تو اسے پورا کرنا اور اپنی استطاعت کے مطابق اعانت کرنا بھی لازمی ہے، خواہ وہ ماں باپ ہوں یا دوسرے رشتہ دار، اقارب وغیرہ، جیسے خداوند پاک فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اے رسول، فرما دیجیے کہ جو مال میں سے خرچ کرو تو ان ماں باپ کی امداد کے لیے ہو اور خویش و اقارب کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ ان احکامات خداوندی پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مال کا خرچ کرنا بھی اقربین پہ ضروری ہے، بلکہ مادی مدد کے لیے ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے۔ بعد میں یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی تاکید ہے۔ اگر کسی امیر آدمی کے اقارب غریب اور مفلس ہوں تو عام خیرات کرنے سے پہلے ان خویش و اقارب کا خیال رکھے۔ اگر ایسا کرے اور خاندان کے امراء غریبوں کی مدد کرے جیسے کہ اقارب کی مدد کی تاکید کی گئی ہے تو معاشرے سے افلاس بہت حد تک دور ہو جاتا ہے۔ عام لوگ قرابت داروں کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ قرابت دار ان کی قدر نہیں کرتے۔ ایسے ناقدر ناشناس رشتہ داروں کی مدد کرنا ثواب میں اضافہ پیدا کرتا ہے۔ قدردانوں کا انسان خوش ہو کر دیتا دلاتا ہے۔ مزہ تو یہی ہے کہ خوش نہ کرے اور اس کا دولت مند رشتہ دار اس پر بھی خوشی سے امداد دے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ میاں اس کے روزی میں وسعت پیدا کرے اور اس سے زیادہ عمر دے تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے اور ان کی عطل وسع امداد کرنے سے دریغ نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے قرابت داروں کا حق ادا نہیں کرتے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ان کے مفلس کی وجہ سے ان کے تعلقات منقطع کرنا گناہ ہے۔ اگر غلطی سے تعلقات منقطع کر لے ہوں تو پھر جوڑے۔ صلہ رحمی کا اصل مطلب رحم کو جوڑنا ہے، یعنی رشتہ داروں سے کٹے ہوئے تعلقات کو پھر سے قائم کرنا ہے۔ عربی میں قطع رحمی کی اصطلاح بھی یہی ہے، رشتہ داروں کو منقطع کر دینا۔ یہ امر اسلام میں نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ ہم نے یہود سے 3-4 خاص نیکیوں پر عمل ہونے کا ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے امور کی پرواہ نہ کی اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ ان نیکیوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، ہم نے یہود سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا، اور ایک حدیث میں مذکور ہے کہ مسلمان کے اولین اقدار اس کے ماں باپ ہیں، پھر اس کی بیوی بچے بہن بھائی، پھر وہ لوگ جو قریب کے رشتہ دار ہوں، پھر وہ جو دور سے تعلق رکھتے ہوں، پھر عام مفلس غریب و نادار مساکین وغیرہ۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام بیماری پھیل گئی ہے کہ جب نوجوان مالدار ہو جائے اور اچھا کھانا پینا شروع کر دے تو غریب رشتہ داروں بلکہ غریب ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنی دولت میں مست رہتا ہے۔ غریب رشتہ داروں کو تو قطعاً بیگانہ سمجھنے لگ جاتا ہے اور ان کی کسی قسم کی مدد وغیرہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ کہ معاشرے میں افلاس، ورنہ اللہ کریم نے ہر خاندان میں 1-2 ایسے متمول پیدا کر دیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ اپنے تمام خاندان کے غریب افراد کی مدد کرنا چاہے تو وہ سنبھل سکتے ہیں۔ ہر محلے میں ایک دولت مند موجود ہے، وہ اپنے پڑوس کے سب غریبوں کی مدد کر سکتا ہے اور سب لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں، لیکن معاشرے میں رشتہ داروں کو منقطع کرنے کی ایسی بیماری ہے جو غربا کی حالت سنوارنے نہیں دیتی۔ رشتہ داروں کی اہمیت کو اگرچہ پوری طرح سمجھا جائے تو اسلام کے احکام کی شان سامنے آ جاتی ہے۔ یتیم اور مسکین وغیرہ تمام قبائل میں پائے جاتے ہیں، اپنوں کے ساتھ دوسروں کو بھی ان کی دستگیری کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنوں کا حق ہے کہ ان کی طرف سے دست تعاون پھیلائیں۔ یہ بھی مشہور ہے، اول خوش بات درویش، لیکن حالات اس کے الٹ ہیں۔ درویش کو شاید کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے، خویش کو محروم رکھا جاتا ہے، اور یہی وجہ کہ معاشرے سے یہ شکم دور نہیں ہوتا۔ غیرت اور تعلق کا معیار دولت پر ہے، نہ کہ خیرات پر، شرافت اور حقوق پر۔
دنوی زندگی بطور امتحان عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کے کام کے مطابق کام کرتا ہے یا اس کے حکم سے سرکشی کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اطاعت کی جزا ملے گی اور سرکشی کی سزا۔ اس نیکی اور بدی کی تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ پیغمبر اللہ کریم کی طرف سے ہدایت لے کر آئے اور لوگوں کو اللہ کریم کی خوشنودی اور ناراضگی کی راہ دکھاتے رہے، تاکہ قیامت کے روز کسی کو یہ اعتراض نہ رہے کہ اسے سزا دی گئی لیکن صحیح راستہ نہ بتایا گیا۔ پیغمبروں کے سلسلہ کے منقطع ہونے کے بعد علماء دین پر فرض عائد کیا گیا کہ وہ پیغمبروں کے جانشین بن کر ہدایت کا سلسلہ جاری رکھیں، خود بھی نیک کام کریں اور لوگوں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھائیں، تاکہ وہ بھی صحیح راستے پر چل کر فلاح دارین حاصل کریں۔ اگر وہ اس فرض سے بے پرواہ ہو کر اسے انجام نہ دیں گے تو گنہگار سمجھے جائیں گے۔ اس لیے تبلیغ کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے کام لوگوں تک بتلانا اسلامی معاشرے کا جز قرار دے دیا گیا ہے، کیوں اس سے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، حق بات کی سچی بات کی توصیت کرتے رہو، اور اگر حق بات کرنے سے تکلیف پہنچے تو بھی صبر کرو اور تبلیغ کے کام پر ڈٹے رہو۔ اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے، ہر ایک کو تبلیغ سے مسئلہ رہنا چاہیے تاکہ ہر شخص اپنے حلقہ اثر میں مبلغ ہو سکے۔ حکومت کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، ایک شعبہ تبلیغ بھی ہے، اور حکومت یہ کام عام طور پر خود سر انجام دیتی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے حکومت یہ شعبہ قائم نہ کرے تو ہر شخص پر تبلیغ کا فرض عائد ہوتا ہے، اور اسے ترک کرنے پر خاص کر پڑھے لکھے لوگوں کو گناہ گار تصور کیا جاتا ہے۔ ان کا کام ہے کہ اپنے مذہب کو غیر مسلم کے سامنے پیش کریں، ورنہ قیامت کے روز اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کر سکیں گے اور انہیں اللہ کے کام پہنچانے نہ گے، ورنہ وہ صراط مستقیم پر چلنے کو تیار تھے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، ایک نافرمان اور سرکش بستی کو لٹ دے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، اس بستی میں ایسے بے گناہ اشخاص بھی موجود ہیں جو بہت نیک اور پارسا ہیں، کیا ان لوگوں کو بھی ان انسانوں اور فجار کے ساتھ سزا دی جائے؟ تو وہاں اگرچہ بظاہر انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اصل میں وہ بھی گناہگاروں میں شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو گناہ کرتے دیکھا اور منع نہ کیا اور تبلیغ سے لگ رہے۔ ان کا فرض تھا کہ وہ تبلیغ دین کو ضروری سمجھتے اور فاسقوں کو ہدایت کرتے، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا اور ہماری نگاہ میں سرکش ٹھہرے۔ انہیں بھی اسی بستی کے گناہگاروں اور سیاکاروں کے ساتھ ہی ان کے اس جرم کی سزا دو۔ بعض دفعہ اس فرض ادا کرنے میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے اور جان کا بچانا ضروری ہے، لیکن بعض دفعہ جان دینا ہی ضروری ہو جاتا ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی حکومت کے بارے میں صاف گوئی سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور ان کی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ تبلیغ کام کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس میں بہت سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں اگر نیت نیک کام ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا کام میں روحانی طور پر مدد کی توفیق ملتی ہے اور یہ کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کسی آدمی کو لوگوں کی موجودگی میں اچھی بات پسند نہیں، لیکن تخلیہ میں سننا گوارا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے ماحول میں تبلیغ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اس فریضہ کی ادائیگی میں عقل سلیم اور سمجھ بوجھ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ نزول قرآن سے مراد وحی کے ذریعے خدا کا کلام رسول خدا پر نازل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مقدس آسمانی کتابوں جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی انسانوں کی رہنمائی و ہدایت کے لیے نازل فرمائیں۔ رب العزت نے قرآن مجید کو
55 مختلف ناموں سے ذکر کیا، کتاب، مصحف، قرآن، فرقان وغیرہ سے یاد فرمایا ہے۔ خداوند ذوالجلال نے قرآن مجید کو ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے سمائی دنیا پر مکمل اتارا۔ قرآن مجید ایک دم نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا تقریباً 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید میں انزال کا ذکر آتا ہے کہ تنزل کا نہیں۔ انزال و تنزل میں فرق ہے۔ انزال ایک دم اتارنے کو کہتے ہیں اور تنزل بتدریج اتارنے کو۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ خداوند کریم نے شب قدر میں قرآن کو آسمان پر اتارا، وہاں سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ شب قدر رمضان کے آخری راتوں میں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے شب قدر کو 27ویں میں شب میں رمضان میں قرار دیا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ جن امور کی طرف انسان کو بذات بلوغ خصوصیت سے رغبت ہوتی ہے، بچپن سے ان کو ان چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے اور اس قسم کے آثار اس کے عادات کو حرکات اور سکنات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تمام سائنہ نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول کریم بچپن سے کبھی جاہلانہ مراسم و توہمات میں شریک نہیں ہوئے، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی اس قسم کی چیزوں کو آپ ناپسند فرماتے تھے۔ پھر جوں سن شریف میں ترقی ہوتی گئی، آپ کا خیال آتا گیا یہ خلاف عقل انسانیت اور امور صحیح نہیں ہو سکتے، اور کوئی سیدھی راہ ہوگی جو عقل فطرت کے مطابق انسانیت کی شرافت کو نمایاں کرنے والی ہوگی۔ ترقی سن کے ساتھ یہ خیال بھی آپ کے ذہن میں پروان چڑھتا جاتا ہے۔ اس وقت سارا عرب شہر کے بھنور میں ڈوبا ہوا تھا۔ ظلم و استبداد، شراب، جوا، زنا عام، ایسی کبھی رسموں کو پسند کیا جاتا تھا۔ آپ کی طبیعت امور خیر کی طرف راغب تھی اور ان چیزوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ سچ بولنا، امانت کا ادا کرنا، وعدہ کا پورا کرنا، غریبوں رحل حاجت کی مدد کرنا اور سب کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آنا آپ کا شعار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے اہل وطن میں آپ امین کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد آپ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی تو آپ غار حرا میں جا کر کچھ دن گزارتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور کئی راتیں عبادت میں مصروف رہتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس تشریف لا کر اور سامان خورد و نوش لے جاتے تھے۔ اس طرح تنہائی میں بیٹھ کر عبادت میں کئی سال گزر گئے۔ آخر ایک دن ایک دن غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدا کا فرشتہ نمودار ہوا اور کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو یہ سن کر فرشتے نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتنا دبایا کہ آپ تھک گئے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ پڑھ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ فرشتے نے پھر اس زور سے دبایا کہ آپ تھک گئے۔ پھر کہا پڑھ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق وخلق الانسان من علق۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 40 برس تھی۔ آپ اس وحی کے بعد گھر تشریف لائے گئے۔ چونکہ یہ زندگی کا پہلا تجربہ تھا اور امت کی تعلیم اور اسلام کی تبلیغ کا بار عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ قلب مبارک اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا مجھے کمبل اوڑھا دو۔ انہوں نے کمبل اوڑھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد خوف و ہراس دہشت کی حالت جاتی رہی اور سکون ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ماجرا بیان فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ آپ اس لیے کہا کہ جس دین کی آپ تبلیغ کرنے والے تھے ان کے اہل وطن اس سے بالکل ناشنا تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک اور شریف انسان ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، محتاجوں اور مسکینوں کے کام آتے ہیں، غریبوں کی امداد فرماتے ہیں، مہمانوں کی عزت و خاطر و مدارت کرتے ہیں، مصیبت میں غریبوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ پھر حضرت خدیجہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل ضعیف العمر تھا اور انجیل و تورات کا
تھا، اس نے سارا معاجرہ سن اور یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پھر کہا اے کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ اس کے بعد وحی کا آنا کچھ دیر کے لیے بند ہو گیا۔ اسی اصطلاح میں فرضیتے وحی کہتے، وحی کے رک جانے سے آپ کو بڑا رنج و ملال ہوا، آپ مضطرب ہو گئے۔ تقریباً 2 سال بعد دوبارہ وحی کا نزول ہوا اور پھر آخری عمر تک وحی کا نزول ہوتا رہا۔ وحی کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، جب حکم الہی ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر خدا کا پیغام پہنچا دیتے۔ ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ حاضر ہوتے اور آن وسلم نے قرآن مجید سنتے اور آپ کو سناتے۔ قرآن مجید کے نزول کی مدت 23 سال ہے، اسی میں سے 12 برس کے قریب مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے گزرے، باقی مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد۔ قرآن کریم ایک آسمانی کتاب ہے جس میں 9 انسان کی ہدایت کا سامان ہے، اور چونکہ یہ کتاب براہ راست عربوں سے خطاب کرتی ہے اس لیے عربی زبان میں ہے، اور عربی میں اسی کا نام ہے۔ لوگوں کو علوم سمجھانے کے لیے بہت سی زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے، لیکن انہیں قرآن کہنا درست نہیں، ترجمہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو کسی نے اردو میں ترجمہ کیے ہے اور لوگ اسے اردو میں قرآن کہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اسے ترجمہ ہی کہنا چاہیے۔ قرآن پاک کا درمیانی حصہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا اور 1 تائی مدینہ منورہ میں لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی جاتی تھی، اس لیے مکی صورتیں یا آیتیں زیادہ تر غیبی امور اور اسلام کی طرف مائل کرنے کی باتیں پیش کرتی ہیں۔ اور ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے ایک چھوٹی سی اسلامی سلطنت قائم کی، تو مدنی صورتیں یا آیتیں احکام یعنی امر النوعی کے متعلق نازل ہوئیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مدنی آیات مدینہ ہی سے اتریں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ مدینہ کے قیام کے دوران نازل ہوئیں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص شہر میں تھے یا قرب جوار میں۔ اسی طرح مکی صورتیں مکہ کے قیام کے دوران نازل ہوئیں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے یا مکہ کی کسی اور بستی میں۔ قرآن پاک ہے مکمل ہدایت نامہ ہے، اس میں زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی موجود ہے۔ اس میں اخلاقی مضامین، سماجی امور، سیاسی اور اقتصادی مسائل تمام محفوظ ہیں۔ یہی وجہ کہ زندگی اچھی طرح گزارنے کے لیے تمام طریقوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں کہ اس میں تمام واقعات آئیں، واقعات کے صرف وہی اجزاء آئے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوں۔ مکہ میں تو ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگ بری عادات ترک کر کے اس اماگیر مذہب کی طرف آ جائیں، اور جب وہ آ گئے اور مدینہ میں اس مذہب کے امر نوائی قبول کرنے کے آمادہ ہو گئے تو ضرورت کے مطابق احکام نازل ہونے شروع ہو گئے۔ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو گیا تو سرقہ کے متعلق قوانین آ گئے۔ اگر کسی نے عقیقہ کے متعلق کوئی بہتان تراشا تو بہتان تراشی کے متعلق آیات نازل ہو گئی۔ قرآن پاک اس طرح ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہونا مفید تھا۔ واقعات کے پیدا ہو جانے پر احکام یاد رہ سکتے ہیں، جیسا کہ کفار کی شرارتوں میں جب جہاد کا حکم ہوا تو ساتھ ہی جہاد کے متعلق قوانین کا نزول شروع ہو گیا کہ ایسی جگہوں میں عورتیں اور بچوں کو قتل نہ کرو، اور درویش اور بوڑھے لوگوں کو جو تم سے لڑنے کے لیے باہر نکلتے، اب جب کفار مکہ جائیں اور جزیرہ اور دنیا قبول کر لیں تو ان سے لڑائی بڑائی ختم کر دو، یہاں تک کہ ان کی زمینوں اور فصلوں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہی وجہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرتے ہیں تو شریف نفس واقع ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے قوانین انسانیت اور شرافت پر مبنی ہیں۔ قرآن پاک میں عبادت کا بھی خصوصی سے ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں اللہ کی یاد، بھائیوں سے محبت، دنیا میں امن و امان ہی کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی کتاب ہدایت پر عمل پیرا ہونے سے دنیا امن کے گواہ بن سکتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً نبی اور رسول بھیجے اور اپنا پیغام ان پر وحی کی صورت میں نازل فرمایا۔
جب اس پیغام نے کتابی شرخ اختیار کی تو وہ کتابیں آسمان یا اعلامی کتابیں کہلائی۔ جس طرح انبیاء اور رسول بہت تعداد میں آئے ہیں، اسی طرح کتب کی تعداد بھی کافی ہوتی جاتی ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں سب کتب صحیح مانی گئی، اور عموماً اس بات پر ایمان لانا ہمارا بھی فرض ہے، لیکن اب صرف قرآن کریم بھی ایک کتاب ہے جس پر عمل کرنا دنیا کے لیے لازمی ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے چند ایک مشہور ان کا بیان ذیل میں اختصار میں دیا گیا ہے۔ تورات، یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ کتاب عبرانی زبان میں تھی، اب اصل کتاب مقصود ہے۔ اس کے تراجم موجود ہیں، لیکن مضامین کے لحاظ سے یہودیوں نے اس میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ زبور، یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ ہم نے داؤد کو زبور، اس کتاب کا اصلی نسخہ بھی موجود نہیں، اب اس میں صرف تراجم ہی ملتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں ہر درجہ کا سوز تھا اور بڑی کشش تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے ترانوں سے پرندے بھی وجد میں آ جاتے تھے، اور جب وہ زبور پڑھتے تھے تو ایک سما بن جاتا تھا، جیسے آج کل اعلیٰ درجے کے قاری کی تلاوت سے ایک قسم کا زمین پر چھا جاتا ہے۔ انجیل، یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ معلوم نہیں اصل انجیل کا کیا ہوا، اب تو انجیل کے نام سے اناجیل 4 یعنی رائج ہیں۔ قرآن مجید عقدی برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جس طرح ہمارے رسول اکرم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اس طرح یہ کتاب بھی آخری آسمان کی کتاب ہے۔ پہلی کتابیں اپنی امت کے لوگوں کے لیے ہیں، قرآن پاک تمام دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ پہلی کتب ایسی تھی اس لیے منسوخ ہو گئی کہ وہ تمام دنیا کے لیے نہ تھی، برخلاف اس کے کہ قرآن پاک سب اقوام کی ہدایت کے لیے، اور اس میں رب کسی قسم کے رد و بدل کی ضرورت نہیں۔ خالق دو جہان نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے، یعنی اس کے لحاظ محفوظ ہیں۔ یہ رہتی دنیا تک اسی طرح رہے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لاکھوں کے معنوں میں جمع ہے، لاکھوں کے معنوں میں جمع ہے، لاکھوں کے اس کے محفوظ ہیں اور حفظ کرتے رہیں گے۔ یہ شرف کسی اور آسمانی کتاب کو نصیب نہیں ہوا۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی کر کے 23 برس میں کی مدت میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید بدریہ وحی نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر آتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے سن کر لفظ بلفظ صحابہ کرام کو سنایا یہ کرتے تھے، اور کاتبین وحی لکھ دیتے تھے۔ وحی کے اعتبار سے وحی کے معنی ہیں پیغام دینا، اشارہ کرنا، چپکے دوسروں سے چھپا کر بات کہنا، دل میں کوئی بات ڈالنا۔ قرآن مجید نے لفظ مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے، کہیں وحی بمعنی وسوسہ ڈالنا، کہیں بمعنی دل میں بات ڈالنا، اور کہیں بمعنی سکھانا استعمال ہوا ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد خاص وہ ذریعہ غیبی ہے جس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کا کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس میں کسی شخص کے غور و فکر، کسب نظر اور تجربہ و استدلال کو قطعاً کوئی دخل نہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور لطف و انعام ہے۔ پھر پیغام میں لائی اور اقام خداوندی بھی وحی کے مفہوم ہیں۔ اعلام کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا دل میں ڈالنا، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے نفس انسان میں بری باتیں اور نیک باتیں ڈال دی ہیں۔ وحی اور اعلام میں فرق۔ وحی اور اعلام میں دونوں الفاظ پیغام الہی کے معنوں میں مشتمل ہیں، لیکن اعلام عام ہے جو مخلوق میں سے جیسے اللہ چاہے وہ دے سکتا ہے، اور الہی کلام اللہ کے دوسرے نیک بندوں کو بھی اعلام سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن وحی کا لفظ اصطلاح میں صرف اللہ کے رسولوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور نبی اور پیغمبر پر وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ ویسے لفظی معنی تو وحی کے بھی پیغام کے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے
کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف یہ کی یکشن اعلام اور اقامی کے معنوں میں سے شرعی اصطلاح میں پیغمبروں کو کہلاتا ہے، اور جو اور کو ہوا الہام کے نام سے اور موسوم کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو ملہم کہتے ہیں، یعنی ان پر الہام ہوا۔ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن ایک ایسا کتاب ہے جو اصل عادت میں موجود ہے۔ عرب آج سے 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن میں ایک ذرا بھی فرق نہیں پڑا اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ قرآن مجید میں خدا بندی ہے، تو یعنی ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، تو یعنی بے شک جمع کرنا اور پڑھا جانا ہماری ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اس میں ایک لفظ کا فرق نہیں پڑا اور یہ مخلوق کی دست سے محفوظ رہا، لیکن غیر اقوام نے ہر قرآن میں تعریف کرنے کی ضرورت کی لیکن ناکام رہے، اور بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس پر کسی قسم کی تعریف نہیں ہوئی۔ قرآن کی ترتیب اور جمع و تدوین خدا کی جانب سے ہے، اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس ترتیب سے آگاہ فرمایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے یا سے کام نہیں لیا، البتہ نزول تربیت اور جو موجودہ تربیت مختلف ہے۔ تدوین قرآن میں عہد رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی، لفظ بلفظ صحابہ کرام کو سنا دیتے۔ بعض لوگ زبانی یاد کر لیتے تھے، بعض لکھ لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے چند لکھنے والے مقرر فرما رکھے تھے۔ ان لوگوں کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ چنانچہ جب کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی لکھوا لیتے تھے۔ مکے میں وحی لکھنے کا کام ابوبکر صدیق اور حضرت علی اور حضرت عثمان کے سپرد تھا۔ مدینے میں ان کے علاوہ حضرت زید بن ثابت، حضرت امیر ماویہ، حضرت زبیر بن عوام بھی شامل کر لیے گئے۔ یہ لوگ تو بارگاہ نبی کی طرف سے وحی لکھنے پر مامور تھے۔ ان کے علاوہ ایک صحابی ایسے جنہوں نے اپنے طور پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عہد نبی میں سارا قرآن مجید جمع کیا تھا اور رات بھر پڑھتا رہا، لیکن یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ میں ختم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں اس کی شہادت موجود ہے کہ یہ قرآن کتابی صورت میں موجود ہے۔ فرمایا میں اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ کتاب یعنی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب محکم، یعنی قرآن عزت والا محفوظ و کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ عہد نبوی میں قرآن مجید کی کتابت اور جمع کا ثبوت سائد سے ملتا ہے۔ ترجمہ یعنی تحقیق قرآن کو جمع کرنا اور پڑھائے جانا ہمارے ذمہ ہے۔ غرض قرآن پاک زمانہ نزول میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ہدایت سے لکھا جاتا تھا، اور بہت سے لوگ پڑھنے کے لیے اپنے طور پر لکھ لیتے تھے۔ بعض کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا موجود تھا اور بعض کے پاس قرآن پاک کا کچھ حصہ۔ امام قرطبی کا قول ہے کہ متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ میں بھی کعب بن معاذ بن جبل اور زید بن ثابت اور ابو اور پورا نے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر جمع کیا تھا۔ کچھ نبی اکرم کی زبان مبارک سے سنا کر دوسروں سے حفاظت اور قرآن حضرت ابوبکر کے صدیق کے خلافت میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے، جس سے حضرت عمر فاروق کو سخت فکر ہوئی کہ کہیں قرآن پاک کی حفاظت محدود نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت خلافت میں حفاظت قرآن مجید کی طرف
توجہ مبذول کرائی، اپیل کی کہ ابو بکر نے دیگر صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، اور پھر جب زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں رسالہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہوا موجود تھا، یا وہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، یعنی کچھ ایسا چمڑے کے ٹکڑوں پر، کچھ ایسا پتھر کی سلوں پر، کچھ کھجور کے چھال پر، اور کچھ چوڑی ہڈیوں پر۔ آپ پہ یہ خدشہ ہوا اگر کہ سارے حفاظ شہید ہو گئے تو پھر ترتیب و تدوین میں رد و بدل کا جائزہ لینے والا کوئی نہ رہے گا، اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ ان مختلف ٹکڑوں کو عہد نبی کی تدوین و تربیت کے مطابق حفظ قرآن کی مدد سے یکجا کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کے رد و بدل کا احتمال نہ رہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت نے خلیفہ وقت کے حکم سے قرآن مجید کو جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا حفظ کی مدد سے عصر نو